من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. صلوات. So we are speaking on the system of rights in Islam, and under this topic our discussion was about the rights of the person who makes you happy, who causes your happiness. And this is one of the rights that Imam Zainul Abidin alayhi salam has mentioned. And he said that وَأَمَّا حَقُّ مَنْ سَرَّكَ اللَّهُ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ, the rights of the person by whom Allah subhanahu wa ta'ala had made you happy, gave you any kind of happiness, any joy that you feel. So Allah subhanahu wa ta'ala has originally caused that happiness through somebody. So original cause of anything good is Allah subhanahu wa ta'ala. And when you receive any goodness, any kindness from someone, so that person who is giving you any kind of favor, he has a right on you. So what is his rights? So the rights of the person is, the first is hamadtallah awwalan thumma shakartahu. So first you should thank Allah subhanahu wa ta'ala. If you receive from anyone any kind of help, anything you receive from somebody which makes you happy, you get happy from something you received. So first you should thank Allah subhanahu wa ta'ala for that. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala made him to come to you and help you out for something that you needed. ثم شكرته على ذلك بقدره في موضع الجزاء. After thanking Allah subhanahu wa ta'ala, you should be thankful to that person who was good with you, who has done any kind of goodness. على ذلك بقدره, and you should be thankful to him according to his goodness that he has demonstrated towards you. So you should remember him. وأرصدت له المكافأة. One thing that Imam is mentioning here, that وكافأته على فضل الابتداء. You try to return his favor. Try to return the favor. And this is what Quran is speaking about. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Is the return for a favor is something else but a favor? So if you receive any goodness from somebody, you have to return it
the same way as he has done. As we were talking for two weeks, and I gave you the example of salam. So when somebody is the least thing that you can do good to somebody is to say salam. You're not spending anything. You're not spending money. You're not spending time. You're not spending any kind of efforts. You're doing nothing except just saying salam, greeting someone. So this is the least thing you can do good to somebody else. So when somebody says salam, so Imam says kafa'atahu ala fadl ibtida. This person who has initiated good, now you are returning his good. So this is jaza'ul ihsan. Means you are returning his favor. But always remember that whatever you return to him, you cannot return to him, you cannot give him as compensation his ibtida. He initiated the good. Now you cannot initiate. You're not initiating good. You're returning the good. So when he said assalamu alaikum, he said assalamu alaikum. That's why when he says salam, he will get 70 times more than the person who is returning the greeting by saying peace be upon you too. And it applies in everywhere. Somebody helped you someday when you needed help. Now you are able to help him. So he helped you with $100, let's say, for an example. And you needed that $100 at the time, 20 years ago. It was a big amount for you. And he came and he gave you the $100. Now, today you are able to even give him $1,000 or more maybe. And you come and help him. Now he needs your help and you give him $1,000. So this is the return of ihsan. So now you are doing the good exactly as he has done good with you. But remember, though you are giving him more money, you are giving him more than what he has given you at that time, but still you cannot be like him exactly. Never think that you paid off everything. You cannot pay him off. Even after you give him more than what he has given you, keep in mind that he has the right on you. Still his favor is there. Why? Because he initiated, he started the favor, and you are returning the favor. You're not starting the favor. So start is more important than the reply and the answer. كافأته أرصدت له المكافأة. Start, because فضل الابتداء, he has an excellence over you. He has a merit over you, a precedence over you. And it is what? That he has initiated that. This preference, you cannot give him the answer for that. So that's why whenever you see someone has done any kind of ihsan, any kind of goodness, so see there are two people, receiving or exchanging favors. So the person who started has more reward because he started. And that's why in Islam, you see, from the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala sent his prophets. But since he had created this universe and established the system in this universe based on cause and effects. So everywhere cause and effect works. But the cause of these causes which have effects, the real cause and cause of causes is Allah subhanahu wa ta'ala. So he created causes which have effects. Those causes, you see, work in Islam, in Tabligh, when
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam started his mission, when he first time announced that he is a prophet, and he was 40 years of old, though he was prophet already, but he announced, he proclaimed that he is a Rasul, he is a messenger. At that moment, he had no followers. At that moment, he had no supporters. And the first person who came forward to support him, he was Abu Talib alayhi salam. He was his uncle. And everybody knows who knows the history, he acknowledges the favors of Abu Talib, who was the father of Imam Ali alayhi salam. So he protected the Prophet, and he supported his mission wholeheartedly with whatever resources he had, with whatever power he had. He supported Islam. Now think that if Rasulullah want to return his favor, so how he can return his favor? He will return his favor, of course. He has done so much to return his favor by appreciating him, by appreciating his progeny, by appreciating his children, by expressing his love and affection and respect towards him. Everything is right. But still, Abu Talib originally has initiated the favor, not to the Islam only and Muslim and the Prophet, but the whole Muslim nation. So he was the one who initiated the favor. So all Muslims together cannot reply him exactly as he has done. So they cannot say, okay, we paid off all the dues of Abu Talib on us. No, we still owe him favors. We still owe him so much. Why? Because he initiated. His favor was first, and that's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned him with respect in Quran by saying, Alam yajidka yatiman fa'awa. O Prophet, remember when you were orphaned, we gave you in the time when you needed a support, so we gave you a support. Fa'awa. We gave you refuge and place of protection, and it was Abu Talib alayhi salam. So these are examples. This philosophy of ihsan, of favor and initiating the favor applies everywhere in our life. So this is what Islam wants us to understand. In the society, we have relationship. You have different kinds of relationship with other people. In all those relationships, usually people, what they think? They want to receive. Just receive. Islam says, we want you to give. Don't just expect receiving favors. Be able to give favors to other people. That's why always you hear, always, in almost all societies, all communities, you hear one word. They speak about rights. Women's rights, teachers' rights, children's rights, animals' rights, our rights, his rights, his rights. So they think about rights, and they want to receive rights. Have you ever heard there is an organization of responsibilities? So many organizations of rights. Rights. Where are the organizations, of responsibilities and duties? Islam says, pay your responsibility. Carry out your duties. When you do this, other people will receive their rights automatically, without making this much noise. So if people are not receiving rights because some people are not paying their dues and their duties and their responsibilities. So this is what the Imam has
here said that the person who is giving you even a little favor, sarraka means he made you happy. He made you enjoy your life, even maybe not the whole life. You enjoyed 1 hour in his company. So the person who made you happy for 1 hour, in whatever manner, of course, it should be legal and lawful manner. Yeah, sometimes people make other people happy in unlawful manner. And there are so many examples for that. But keep in mind, in unlawful manner, making somebody happy is not something that should be appreciated. Rather, it is condemned by Islam. For example, you make somebody happy by backbiting somebody else, right? So people make jokes of someone, make fun of somebody, and make other people laugh. This is not only backbiting in front of somebody. You see someone, a simple guy, and you think you are smart. You start making fun of him, and other people start laughing. So are you making people happy? Yeah, you are making people laugh, but this is unlawful in Islam. Why? Because you are making fun of somebody to make jokes and to make other people laugh. So keep in mind, Islam is a balanced religion, and there is no room for unlawfulness in Islam. The purpose for encouragement of making other people happy is what? Make people happy means don't break somebody's heart. But you are breaking somebody's heart to make other people happy. This doesn't make any sense, and this is not a good way of receiving this reward of making people happy. Making people happy means idkhalu surur ala al-mu'min, and in many ahadith said ala qalb al-mu'min, means you are making somebody's heart happy. You are doing something that causes him to be happy from inside. Sometimes somebody is smiling, but he's just smiling because he has to smile when he comes in the community, in the society, with his friends, with her friends. But inside, he or she is sad. Islam wants you to remove that sadness, not from his face only, from his heart. Enter the goodness, enter the happiness in the heart of other people. This is what Islam likes us to do. Make other people happy. Come on. With even salam, as I spoke before on this topic. Tabassum means to just smile. When you see somebody and you smile, by smiling, you know how much you will get thawab for smiling for that. So tabassumul mu'mini fi wajhil mu'mini hasana. Smiling in front of your brother in faith. When you smile after seeing somebody, it is hasana. It is a goodness that Allah subhanahu wa ta'ala is going to write for you. Again, you didn't spend anything, you didn't do anything, you didn't give any time or money or anything. You just smile. And with a smile, you passed happiness to the heart of someone in front of you. And this will cause a joy in his heart
or maybe this little smile may remove some of his sadness and grief. وَالصَّرْفُ الْقَضَى عَنْهُ حَسَنًا, and also removing his sadness and his grief and his problems is also hasana, a goodness that Allah subhanahu wa ta'ala will like for you, a good deed. This is a good deed. This is the society which Islam wants us to establish, such a society. Smiling, kindness, love, peace. This is Islam. If you see somewhere, someone or any group is doing against this, they have nothing to do with Islam. Those people are not representing Islam. Don't see them and judge Islam by looking to their actions of rudeness, of brutality. No, this is nothing to do with Islam. Islam is a religion of peace, of love, of a smile, of greetings, of help, of exchanging love and affection and smiles and favors and goodness and righteousness. This is Islam. And this is what Islam wants us to do in our life. Wama, now this is a saying of Imam Muhammad Baqir alayhi salam. And of course, whatever our Imams say, it is from Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Imam says, وَمَا عُبِدَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ. No form of worship ever has been practiced. No form of worship. There are so many forms of worship. You are here for what? For prayers, for salat. Someday if you get chance, you will go to Hajj, go for the pilgrimage. Inshallah, many people have gone, and inshallah, you will go again. You will go for ziyarat to Karbala. Inshallah. You read Quran. You fast. You do so many good. Give charity. Help other people. So Imam says that all these acts of worship are great and are strongly stressed and recommended that you should perform them. Many of them are wajib, some of them are mustahab. But listen, Imam says no form of worship ever practiced min idkhal surur, ever worship better than the act of making other people happy. So making other people happy is the best form of worship according to Imam Baqir alayhi salam. Our Aimma alayhi salam, whatever they have, of course, inshallah, we see that tomorrow is the birthday of Imam Hasan al-Askari alayhi salam. All our Imams have taught us to be good and kind with human beings first, humans, and with your brothers, with your family. And of course, when you do good, be good with people. As I said many times, that all human beings are brothers in humanity. They are from same single soul, from Adam, all of them. So there is a global family.
All humans are part of global family. You should respect them as humans. And this is what Amir al-Mu'mineen ﷺ has said many times. And our Aimma have practiced that. But the person who is closer than you, look, you have so many commonalities with people and so many differences with anybody, with anyone. You might have some commonalities, anybody, any human being from anywhere. The least thing you have with him in common is he is human, you are human. This is what Amir al-Mu'minin said. Nadhirun laka fil khalq. He is exactly like you in creation. So why should you be better than somebody else? From any country, from any color, from any creed. Why should you be better than him? He is the same with you as you are in creation. So he is human being, you are human being, he has two hands, you have two hands, two eyes. You know, he can talk, you can talk, he can walk, you can walk. Same thing. So, this is one. But yes, there are relations which makes you closer to with someone more than somebody else. Yes, this is true, and this is natural. When you go somewhere, you see thousands of people are walking somewhere and going, and all of them are like you. They are human beings, but many of them, most of them, you don't even know who are they. But if you see somebody who is your neighbor, of course, now you have more commonalities with your neighbor than those regular people, general people who you see. So of course you are going to come and greet him, especially, see him especially, come respect him especially. So this special treatment is because you have something closer with him than other people. The same thing comes and goes on. Closeness, more closer, and somebody will come to be the closest. Same thing happens to your friends, your close friend, closer friend, closest friend. So the more close you are with somebody, the more responsibilities you have with him or her. So when it is recommended that you make everybody happy, the closer has more right on you, and you should make him happy more than other people. So there are general people, I can see other people, but there is my brother, my sister, my mother, my father, my children, my wife, her husband. So these are close relations. So here this rule applies more than other places. Which rule? To make them happy. And to end my khutbah today, just remember one thing always, and I always remind this, everybody, and you see this, one thing destroys the relations. And we may inshallah talk about it in details next time. One thing, just one word, destroys any kind of relationship, and it is selfishness. Once you start thinking about yourself, period, relations are destroyed already. It may be in your house, Allah forbid, with your spouse, maybe with your children, with your parents, your brothers, sisters. Whenever you think about yourself, this happened to me. I like this, but I didn't get it. I wanted this, but she or he didn't give it to me. Don't think about yourself. Stop thinking about yourself much. Think about other people. And this is what I said 2 weeks ago. You never say Assalamu alayya. Salam be on me. You always say Salam be on you. So when you start thinking about other people will start thinking about you, and this way a beautiful, peaceful society
will establish that Islam wants it. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and ability and strength and knowledge and understanding to establish that peace and justice and love that Islam has demanded from us to do. إن أحسن الحديث وأبلغ المواعظ كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وصل على أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاصد فروع الغي والشقاق. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے 1436 اور جنوری کی 3 تاریخ ہے 2015، اور یہ اس اسلامی سال کا اور جولین سال کا بھی یہ ہمارا پہلا درس ہے. اور اس میں انشاءاللہ ہم سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 92 اور 93 92 اور 93 کا مطالعہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. ارشاد ہو رہا ہے کہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ہوشیار رہو، اور اگر روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری صرف واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا پی چکے ہیں، بشرطے کہ وہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کرتے رہیں. پھر وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور پھر وہ متقی ہوں اور نیک رہیں کہ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. حضرات، اس سے پہلے کی جو 2 آیتیں تھیں جن پر گزشتہ سال کا ہمارا درس تمام ہوا تھا، وہ آیت نمبر 90 اور 91. ان میں شراب اور جوئے کا ذکر تھا اور اس کی حرمت کو بڑے سخت الفاظ میں بیان کیا گیا تھا. اس پر ہم نے گفتگو کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. چونکہ یہ 2 آیتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں یہ کافی حد تک انہی 2 آیات سے مربوط ہیں اور متصل ہیں. اس لیے ہم چاہیں گے کہ کچھ ان کا ذکر ہو جائے. اس کے علاوہ یہ کہ گزشتہ درس میں وقت کی
تنگی کی بنا پر آیت پر تو ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن ایک موضوع رہ گیا تھا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں موقع ملے گا تو ہم بیان کریں گے، اور وہ یہ تھا کہ شراب کی حرمت کا جو ذکر ہے، اور جیسا کہ ہم عرض کر چکے کہ اس کو تدریجی طور پر اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور اس کے لیے 5 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پیش کی تھیں جو آپ کو یاد ہوں گی۔ اس تسلسل، تدریج اور گریجول تحریم کا فلسفہ یہی تھا کہ یہ ایک ایسی بیماری تھی جو معاشرے میں رائج تھی، اور اس نے کافی حد تک جڑیں پکڑ لی تھیں معاشرے کے اندر، اور اسلام چونکہ ایک شریعت سہلہ لے کر آیا ہے، ایک ایسی شریعت کو پیش کرتا ہے، ایک ایسے قانون کو پیش کرتا ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق بھی ہے اور آسان بھی ہے اس پر عمل کرنا۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس قانون پر عمل نہیں کر سکتا، اگر نہیں کر سکتا تو وہ چیز کبھی بھی حرام یا واجب نہیں ہوگی۔ تو حرمت یا وجوب جبھی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے جب اس کا امکان ہو کہ اس کی پیروی کی جائے، اس حکم کی جو اللہ دے رہا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عادت کی بنا پر کوئی چیز، کسی چیز کا چھوڑ دینا، ترک کر دینا آسان نہ ہو، تو اسی بنا پر اللہ نے اس آیت اس حکم میں تدریج کو اختیار فرمایا، جیسے اور دوسری چیزوں میں بھی تدریج ہم کو ملتی ہے، ان میں ایک یہ چیز بھی تھی تدریج۔ تو اس میں ہم یہ عرض کر چکے تھے کہ آیت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شراب اسلام میں کتنی ناپسندیدہ شے ہے اللہ کی نظر میں۔ ایک ایک لفظ آیت کا، اس آیت کا اور اس کے علاوہ جو آیات اس سے پہلے استعمال ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ہم بیان کر چکے ہیں تو اس کو ہمیں دہرانا نہیں ہے۔ ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ روایات میں اور احادیث میں کیا کچھ کہا گیا ہے شراب کے تعلق سے۔ یہ جو بیماری، اور آج بھی یہ بیماری بلکہ اور زیادہ کثرت سے رائج ہے معاشرے میں، الحمدللہ ہمارے اسلامی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں جو مؤمنین ہیں اور جو پیروکار ہیں اہل بیت کے، اللہ کا شکر ہے کہ ان میں رائج نہیں ہے، لیکن اس خطرے سے کوئی شخص محفوظ بھی نہیں ہے، خاص طور پر نئی نسل جو ہے وہ اس خطرے سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں اور سیرت رسول کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ کس چیز کی شدت کس حد تک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے صاحبان ایمان۔ سب سے پہلے تو خطاب صاحبان ایمان سے تھا، پھر انما کلمہ حصر ہے جس سے تاکید مراد ہوتی ہے کہ دیکھو جوا، خمر شراب اور جوا اور بت، اور وہ خاص قسم کا جوا جو وہ لوگ پاسے کے طور پر کھیلتے تھے، رجس من عمل، اس کو رجس قرار دیا ہے، نجاست ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے، رجس اللہ نے اس کو قرار دے کر یہ کہا کہ دیکھو چونکہ یہ رجس ہے، روحانی نجاست ہے، اور ایک ایسی برائی ہے کہ جس میں گندگی ہے، اور رجس کہہ کر اور اس کے بعد پھر اہل بیت سے جو لوگ مربوط ہیں اور ان سے منسلک ہیں، طے شدہ بات ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو رجس سے پاک رکھا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے گا، یہ کہا ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے گا۔ تو جو شخص بھی اہل بیت کے قریب ہوگا وہ کسی قیمت پر بھی رجس سے قریب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رجس اہل بیت سے دور ہے، تو رجس سے قریب ہونے والا اہل بیت سے دور ہوتا چلا جائے گا، اہل بیت سے قریب ہونے والا رجس سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ گویا کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے تمام مسلمان
سب کو شراب سے اور جوئے سے بچنا ہے اور محفوظ رہنا ہے، لیکن جو اہل بیت کے پیرو ہیں یعنی شیعیان اہل بیت، وہ تو کسی قیمت پر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ یہ گناہ انجام دیں جسے شراب خوری یا جوا بازی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رجس ہے، اور رجس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک بھی۔ یہ کہنے کے بعد پھر اور اس کی برائی یوں بیان کی کہ من عمل الشیطان، رجس بھی ہے شیطانی عمل بھی ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، یعنی ہر لفظ اتنا سخت ہے اس کے لیے کہ ایک لفظ بھی اگر استعمال ہو جائے تو اتنا ہی کافی ہے۔ مثلا اتنا کہہ دیتا کہ فاجتنبوہ، اس سے بچو، کافی تھا، یہ رجس ہے کہہ دیتا کافی تھا، من عمل الشیطان اس کو اللہ کہہ دیتا تب بھی کافی تھا، مگر یہ تمام الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں کہ اللہ جو ہے کسی بات سے روکنے کے بعد اس کے نقصانات بیان کرے کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ حکم شریعت ہے، اللہ نے ایک بات کا حکم دے دیا، اس کی توجیہ کی ضرورت اللہ کو نہیں ہوتی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی حرمت ہے کہ اللہ اس کی حرمت بیان کے جو ہے یعنی اس کی حرمت بیان فرمانے کے بعد اس کی توجیہ بھی پیش فرما رہا ہے، یعنی اس کا ریزن دے رہا ہے کہ میں اس کو کیوں حرام قرار دے رہا ہوں۔ ان میں سے ایک ریزن قرآن خود بیان کر رہا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ دیکھو یہ دو چیزیں جس کو منع کیا جا رہا ہے، جن سے روکا جا رہا ہے، بلکہ یہ چاروں چیزیں جن میں بت پرستی بھی ہے، یہ وہ چیز ہے، لیکن ان میں دو چیزیں جو ہیں خمر و میسر، ان کی شدت یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دے، یہ تمہارا دنیاوی نقصان ہے، آخرت میں جو اس عمل کا نقصان ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، لیکن دنیاوی نقصان اس کا کیا ہے کہ شیطان تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دیتا ہے فی الخمر والمیسر، اس جو ہے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ نہ صرف یہ تو تمہارے سماجی تمہارا نقصان ہوا، تمہاری زندگی میں تمہارا نقصان ہوا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نہ صرف تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے روکتا ہے، بلکہ حق اللہ سے بھی روک دیتا ہے شیطان تمہیں شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اس لیے کہ تم اس دو گناہوں کی بنا پر یصدکم عن ذکر اللہ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی تم کو دور کر دیتا ہے۔ جو شراب کا عادی ہو جائے اس کا نماز سے کیا تعلق رہتا ہے؟ جو جوئے کا عادی ہو جائے اس کے پاس فرصت ہو تو اس کو جو ہے کہاں فرصت ملتی ہے کہ وہ نماز ادا کرے؟ فہل، اور پھر آخر میں بہت ہی سخت اور شدید لہجے میں اللہ نے کہا فہل انتم منتہون، تم ابھی بھی باز آؤ گے یا نہیں؟ اور پھر وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس سے اندازہ ہوا کہ یہ برائی کتنی رائج تھی، مگر اس کو اللہ نے ختم کیا اور شدت کے ساتھ کہ کسی قیمت پر یہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، شراب کا ذرا سا ایک قطرہ بھی نہیں پیا جا سکتا اور نہیں اس کو قبول کیا جا سکتا۔ اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ روایات میں اس سلسلے میں کیا کہا گیا ہے، تو بہت سی روایات ہیں اور ہم سب نہیں بیان کر سکیں گے، اور اس پر آپ کو احادیث کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں مل جائیں گی، اور آیت اللہ دستغیب نے گناہان کبیرہ میں ان دونوں گناہوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے، اور اس میں کافی حد تک انہوں نے ساری احادیث جمع نہیں کی ہیں لیکن کافی احادیث جمع کی ہیں، اور بہت ہی دلچسپ طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا ہے۔ اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ہر زبان میں ہو چکا ہے، لیکن ہم چند روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے شراب اور جوا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو روایات میں ام الخبائث کہا گیا ہے، ام الخبائث، کیا مطلب ام الخبائث؟ تمام برائیوں کی جڑ، برائیوں کی ماں
تمام نجاستوں کی خبائث کی ماں، ماں یعنی جڑ، یعنی بنیاد. اس لیے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو جائے پھر اس سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی کسی خیر کی. وہ اس گناہ کی بنا پر کوئی بھی دوسرا اور گناہ کر سکتا ہے. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ مروی ہے کہ ان الخمر رأس کل اثم، شراب خواری ہر گناہ کی بنیاد ہے. ایک زندیق آیا امام کے پاس، بے دین ایتھیسٹ. اس نے آ کر کہا کہ اللہ نے شراب کو حرام کیوں کیا جبکہ اتنی مزیدار چیز ہے شراب، کہ اس سے بہتر کسی چیز میں لذت نہیں. یعنی سوال سے ہی لگ رہا ہے کہ بڑا رسیہ تھا یہ. بھئی ہر ایک کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. سوچیں یہ خود سوال کتنا نادانی کا سوال ہے کہ وہ کہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مزیدار نہیں ہے، اللہ نے اس کو حرام کیوں کر دیا. بھئی کوئی بھی چیز کتنے ہی مزے کی ہو وہ اس کے لیے مزے کی ہے جو اس کو مزے کا سمجھ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہی مزہ ہر ایک کو آ جائے کسی بھی چیز میں. دنیا کی ٹیسٹ لوگوں کے الگ الگ ہیں. ایک چیز کسی کو بہت پسند ہے، ایک کو نہیں پسند ہے، ایک بالکل اس سے نفرت کرتا ہے اسی ایک چیز سے. تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اس میں اتنے مزہ ہے. بھئی مزہ تمہارے لیے ہے نا، ضروری نہیں کہ یہی مزہ دوسروں کو آتا ہے. لیکن اس نے کہا کہ بہت ہی مزے کی چیز ہے. تو امام نے اس بحث میں نہیں گئے کہ وہ مزے کی ہے نہیں ہے، کیونکہ اس بحث میں جانا بھی جو ہے بڑا نازک مرحلہ ہے کہ کسی کو کیا پتا کہ مزے کی ہے کہ نہیں ہے. تو امام نے یہ اس کو جواب نہیں دیا کہ مزے کی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تمہیں مزے کی لگ رہی ہے لیکن سنو کیوں حرام کیا اگر تمہاری نظر میں مزے کی ہے تو. حرمها لأنها ام الخبائث، اس کو اس لیے حرام کیا اس لیے کہ یہ تمام خبائث کی ماں ہے اور جڑ ہے. ورأس كل شر، ہر شر کا سر ہے، یعنی ہر شر کی پہچان یہی ہے. یأتی علی شاربها ساعۃ، شراب پینے والے پر ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے کہ جب اس کی عقل اس حد تک سلب ہوتی ہے کہ نہ وہ اپنے رب کو اس وقت پہچانتا ہے، نہ کسی گناہ سے بچنے کی اس میں صلاحیت رہ جاتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو کوئی بھی صاحب عقل کبھی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ہر فاحشہ انجام دے گا، ہر قطع رحم کرے گا، ہر برائی کرے گا، ایسی برائیاں کہ جن کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں، خود وہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سارے برائیاں، اس لیے کہ اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے اتنی دیر کے لیے. والسکران زمامہ بید الشیطان، اس حد تک وہ عقل سے دور ہو جاتا ہے کہ اس کی زمام شیطان کے ہاتھ میں رہتی ہے، شیطان کے اختیار میں آ جاتا ہے. اس حد تک آتا ہے کہ ان امرہ ان یسجد للاوثان سجد، کہ اگر شیطان اس وقت جس وقت وہ اس نشے میں ہے اسے حکم دے کہ بت کو سجدہ کرے تو ضرور کر دے گا. اس حد تک وہ دیوانہ ہو جاتا ہے. وَيَنْقَادُ حَيْثُمَا قَاد، اور جدھر چاہتا ہے شیطان اسے لے جاتا ہے، آسانی سے شیطان کے اختیار میں آ جاتا ہے. یہ وجہ ہے. اب تم کہہ رہے ہو مزے کی ہے تو جاؤ تمہارے لیے مزے کی ہو، مگر تم پھر شیطان کے لیے مزے کے بن جاؤ گے بہت زیادہ. تو یہ امام کا گویا فرمان تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے گزشتہ درس میں یہاں کی مثال دی تھی کہ یہاں بھی اس بات کو
یعنی وہ لوگ بھی جس معاشرے میں شراب پی جاتی ہے اور رائج ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں عقل سلب ہوتی ہے، جانتے اس لیے کہ پریکٹیکل چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کام جس میں فل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے اس میں منع ہے کہ کوئی شراب پی کر وہ کام کرے، جن میں سے ایک ڈرائیونگ ہے. لیکن ہاں اس میں کچھ اجازت ہے، 0.8 کی 0.08 کی اجازت ہے. اسلام میں بالکل کوئی اجازت نہیں ہے، زیرو ٹولرنس ہے اسلام میں اس کے تعلق سے. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ایک یہ حدیث بہت ہی عجیب ہے شراب کے تعلق سے، جو آپ کو کسی بھی اور چیز کے بارے میں اتنی شدت کی حدیث نہیں ملے. کوئی ٹولرنس اسلام میں شراب کے تعلق سے ہے ہی نہیں ذرا سا بھی. تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے شراب کے تعلق سے 10 پر لعنت کی ہے. 10 لوگوں کو جو شراب سے مربوط و متصل ہیں ان پہ غارسها وحارثها وعاصر غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. رسول اللہ نے 10 پر لعنت کی ہے شراب کے تعلق سے، جو جس چیز سے شراب کشید کی جاتی ہے، جس سے شراب بنائی جاتی ہے، اس چیز کا بونا، تو بونے والے پر لعنت. جو بونے کے بعد اس کی حفاظت کرے اس پر لعنت. جو اسے نچوڑے اور اسے شراب بنائے اس پر لعنت. جو پیے اس پر لعنت. جو پلائے اس پر لعنت. جو اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے اس پر لعنت. جس کے پاس اٹھا کر لے جانے والا لے جا رہا ہے اس پر لعنت. جو اس کو بیچے اس پر لعنت. جو اس کو خریدے اس پر لعنت. جو اس بیع و شراء میں جو فائدہ ہونے والا ہے اس میں شیئر کرے اور اس فائدے کو کھائے اس پر لعنت. 10 لوگوں پر لعنت کی ایک شراب کے معاملے میں. یہی وجہ ہے کہ ان اسٹوروں پر ان جگہوں پر کام کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے جہاں پر آپ کو شراب اسکین بھی کرنی پڑے. کبھی آپ تو نہ پی رہے ہیں، نہ آپ اس طرف جا رہے ہیں، نہ آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، نہ آپ نفرت کر رہے ہیں اس سے. صرف یہ ہے کہ چونکہ آپ وہاں کھڑے ہوئے کیشیئر ہیں، اس نے اسکین کر، نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے. یا ایسی جگہ کام کرنا جہاں سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں اور اس میں دوسرے سامان بھی رکھ رہے ہیں، ساتھ میں کبھی شراب کی بوتلیں بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنے پڑ رہی ہیں، نہیں کر سکتے آپ. اتنی شدت شراب کے تعلق سے سوچیں آپ. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مدمن الخمر یلقى اللہ یوم القیامت عابد وثن. شراب کا جو رسیہ ہوتا ہے اور عادی ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اس طرح ہوگا جیسے بت پرست آتے ہیں. بت پرست کی طرح وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا، بت پرستوں کی کیٹیگری میں. انہی امام سے مروی ہے یلقى اللہ یوم القیامت کافرا. کافر کی کیٹیگریز میں وہ اللہ کے سامنے محشور ہوگا. اس کے بعد پھر اماموں نے، معصومین نے ہمیں بتایا کہ کچھ وہ شخصیتیں ہیں، چونکہ شفاعت یقینی طور پر ایک ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن اور سنت پر بیس کرتا ہے. کچھ وہ بد نصیب ہیں جنہیں شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی معصومین کی، نہ رسول اللہ کی، نہ اہل بیت کی. ان میں سے ایک یہ ہے لا ینال شفاعتی من استخف بصلاۃ. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس کو نہیں مل سکتی
جو نماز کو ہلکا سمجھے، معمولی سمجھے، پڑھ لیں گے، کر لیں گے، نہیں پڑھا تو کیا ہوا، ایک ہی نماز تو قضا ہوئی ہے، میں اور بھی تو پڑھ رہا ہوں، استخفاف ہے نماز. نماز کو جو ہلکا سمجھے، معمولی، از فائن، کیا ہوا، ابھی پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں پڑھی تو کیا. اس طرح سوچنا بھی ایسا نہیں کہ تارک الصلاۃ کے تو استغفر اللہ اس کے بارے میں جو ہے، نہیں، نماز پڑھتا ہے مگر ہلکا حقیر سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور پھر فلا يرد علی الحوض لا واللہ، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکتا، نہیں، ہرگز نہیں، واللہ نہیں. ولا ینال شفاعتی من شرب المسکر، اور جو شخص کوئی بھی نشہ آور چیز پیے اور استعمال کرے اس کو بھی میری شفاعت نہیں مل سکتی، اور وہ میرے پاس حوض پر نہیں آ سکتا. لا واللہ، نہیں، بالکل نہیں آ سکتا، اللہ کی قسم نہیں آ سکتا. تاکید دیکھیں. پھر یہ کہ ہر شریعت میں یہ ظاہر سی بات ہے کہ حرام تھا، ہر نبی نے اس کو حرام کیا، ہر پیغمبر کے دور میں اس کی حرمت رہی، اور عقل کی بنیاد پر بھی ہر صاحب عقل اس سے دور رہنا ہی پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد بھی بہت ہی سخت روایات ہیں. وقت کی طرف ہماری نظر ہے، اس لیے کہ ہمیں 2 آیتوں پر تھوڑی سی مختصر گفتگو کرنی ہے. اس کے بعد پھر کچھ روایات وہ ہیں کہ قیامت میں جب یہ شراب پینے والا آئے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی زبان کس انداز سے نکلی ہوئی ہوگی، اس کا چہرہ کیسے سیاہ ہوگا، اور کس طرح وہ پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس کو کس طرح کیا بعد میں ڈرنک دیا جائے گا پینے کے لیے. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ بس پروردگار انشاءاللہ ہر مؤمن کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ مأمون رکھے، اور ہم کو سب کو، تمام مؤمنین کو ہر گناہ سے، گناہ کبیرہ و صغیرہ سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. پھر وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جس چیز کا کثیر جو ہے وہ حرام ہے، اس کا قلیل بھی اللہ کی نظر میں حرام ہے. کوئی نہیں کہتا ایک قطرہ ہی تو چکھا ہی تو ہے، لیا ہی تو ہے، نہیں. نہ صرف یہ ہے کہ چکھا، لیا، دیکھا، بیٹھے، وہ ہیلپ کر. اچھا یہ جو 10 جن پر لعنت کی ہے تو ہیلپ کی بات ہے نا، کسی طرح ہیلپ تو ہو رہی ہے نا، اٹھا کے یہاں سے لے گئے، یہاں سے رکھ دیا، ادھر رہ گئے، ان کو دیا، اس کو، یہ ہیلپ ہے نا. اس میں ہیلپ نہیں کر رہے آپ، ہیلپ ہی نہیں کر رہے. ان 10 میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہے. صرف اتنا کیا کہ بھئی میرے چند دوست جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، میں اس جگہ بیٹھ گیا جہاں شراب ہو رہی تھی، جائز ہے. تو رسول اللہ کی اب یہ حدیث بھی ہے، ملعون ملعون من جلس علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر. ملعون ہے وہ شخص کہ جو ایسی جگہ بھی بیٹھ جائے، ایسے دسترخوان پر جہاں شراب سرو ہو رہی ہے. یہاں پر ہوتا ہے بزنس، اس میں ہوتا ہے بے شک لوگ شراب پی رہے ہیں، لیکن ایسے بھی الحمدللہ مؤمنین ہیں مضبوط. ارے آپ بتا دیں کہ بھئی ہمارے یہاں شراب کی اس حد تک نفرت ہے، اس حد تک ہے، کوئی نہیں پیتا. آپ ہی کے اگر 10 ساتھی بیٹھے صرف ایک آپ کی وجہ سے، یہاں اتنے اخلاقیات تو ہیں، خود ہی اگر احساس کمتری کا شکار ہیں تو بات ہی الگ ہے. خود ہی احساس کمتری، اگر آپ مضبوط ہو جائیں تو آپ کے احترام میں وہ بھی نہیں پیئیں گے اس وقت کہ بھئی یہ بالکل، یہ اس سے آپ اس بات کو چھوڑیں. اگر کوئی شخص کہتے میں فلاں چیز سے الرجک ہوں، الرجی ہے مجھے، الرجی، تو کوئی پیے گا وہاں؟ 100 بھی لوگ ہوں گے تو نہیں پیئیں گے، یا وہ خود اٹھ کے چلا جائے گا یا یہ لوگ نہیں پیئیں گے اگر چاہیں گے کہ یہ بیٹھے. آپ الرجی سے بھی کہیں زیادہ الرجک ہیں اس سے. پھر یہ کون سا بہانہ ہے کہ بھئی یہ تو بزنس میں تو چلتا ہے. کہہ دیں کہ بھئی ہمارا پھر بزنس چلے گا، نہیں چلے گا. ہاں آپ دنیاوی اعتبار سے، اپنی تعلیم کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنا لوہا ایسا منوائیں
کہ میٹنگ کتنے ہی بڑی شخصیتوں کی ہو، وہ یہ سمجھے کہ ان کے بغیر ہماری میٹنگ کامیاب نہیں ہے بزنس کی، اور اگر ان کو میٹنگ میں شامل کرنا ہے تو بھئی میٹنگ میں شراب نہیں چلے گی۔ اتنی اپنی صلاحیت کو آگے بڑھائیے، وہ کمزور نہ رہیے، کسی طرح دنیا کے اعتبار سے بھی کمزور نہ رہیے، اتنے مضبوط رہیے، اور اس حد تک اپنے ایمان کو مستحکم رکھیے، اللہ مدد بھی کرتا ہے، اگر انسان خود چاہے تو اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ یہاں پر بزنس میں تو یہ چلتا ہے اور فلاں جگہ یہ چلتا ہے، جہاں بھی ہو اپنے کو پہچانوا دیجئے کہ بھئی میں اس سے الرجک ہوں، مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ چیز اگر آ جائے گی تو میں اتنی دیر کے لیے چلا جاؤں گا، تم لوگ پی لو، جب پی چکو اور اس چیز کو اٹھا کے پھینک دو پھر بتا دینا، میں آ جاؤں گا واپس۔ جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے دیکھیے، مگر وہ خود ہی پی رہے ہیں، ان سے زیادہ پی رہے ہیں، مسلمان بیٹھے ہوئے ان سے وہ ایک پی، انہوں نے دو پی، اور میٹنگ میں اگر 100 لوگوں میں اگر 10 مسلمان ہیں، اس میں سے 9 نے پی لی، ایک مسلمان کہہ رہا ہے میں تو نہیں پیتا، میں تو جا رہا ہوں باہر، تو وہ تو ہنسی اڑائیں گے اس کی بیچارے کی۔ سب مسلمان، ہر مسلمان کہ میں نہیں پیتا، جب سب کو پتا ہے سب نہیں پیتے تو پھر دیکھیے کس کی مجال ہے کہ اس کے بعد پھر کسی جگہ، ایسی جگہ جہاں ایک مسلمان بیٹھا ہوا وہاں شراب کوئی آرڈر کرے یا شراب وہاں پر سرو کرے، کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کرنا ہی تمہاری توہین ہے، تمہاری توہین ہے کہ تم مسلمان ہو اور تمہارے سامنے شراب سرو ہو رہی ہے، چاہے تم نہیں پی رہے ہو، تم نہیں پی رہے ہو، چلو یہ بھی مان لیا ہم نے کہ نہیں پی رہے ہو، تمہاری توہین ہے، اس توہین کو بیٹھے برداشت کر رہے ہو۔ کہہ دو میرے بھائی میں نہیں پیتا، میں اٹھ کے چلا جا رہا ہوں، اٹھ کے چلے جائیے، یا عادت ڈالیے ان لوگوں کی وہ آپ کا احترام کریں اور آپ کے احترام میں نہ پئیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی باتیں جو آپ نے ابھی دیکھی کہ کتنی شدت ہے۔ اس کے علاوہ بھی شارب خمر کے لیے اس کے سوشل بائیکاٹ جس طرح کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ علامت میں نے بتائی آپ کو سوشل بائیکاٹ کی، کہ جہاں پر شراب پی جا رہی ہو، شراب اور شرابیوں سے بائیکاٹ کرو۔ یہ تو ہوا خیر ایک ایسی سچویشن جب کہ آپ نان مسلمز کے ساتھ آنے جا رہے ہیں، یہ آپ خود دیکھیں کہ کس انداز سے آپ اس مجلس سے ہٹیں، اس جگہ سے، اس میٹنگ سے۔ لیکن معاشرے میں ایک شخص ہے، مسلم معاشرے میں، اور شرابی ہے، تو حدیث میں ہے کہ ایسے شخص سے شادی بیاہ کرنا جائز نہیں ہے، لڑکی لینا دینا، شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص کی شفاعت، یعنی اس نے آ کر کہا کہ بھیا یہ کام کر دو، تو یہ کام اس کی بات سننا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آ کر آپ کو کوئی خبر دے، اطلاع دے، پتہ ہے یہ ہو گیا، اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، بکنے دو اس کو۔ ابھی جھوٹا نہیں، جھوٹ تو نہیں بولتا، شرابی تو پیتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، شراب پیتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، اس کی کوئی وَلَا يُؤْتَمَنُ عَلَىٰ امانہ، اسے امانت نہیں دی جا سکتی، اس پر کوئی بھروسہ نہیں کیا۔ دیکھیں کہاں کی بات، کہاں نہیں، اس حد تک نہ صرف شراب مردود ہے اسلام میں، شرابی اس حد تک مردود ہے کہ اس سے بالکل ایک طرح کا سوشل بائیکاٹ، اس کے پاس کوئی امانت مت رکھو۔ ارے بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہو ہی نہیں سکتا شراب پی رہا ہے، بڑا امین ہے، ہو ہی نہیں سکتا شراب پی رہا ہے۔ ایک شرابی ہے، مسلمان ہے، شرابی ہے، گوشت بیچ رہا ہے، اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ بھئی میں قسم کھاتا ہوں یہ حلال ذبیحہ ہے۔ ابے تو دیوانہ ہے، شراب خود پی رہا ہے، تو کاہے کے لیے؟ سوچیں آپ کس وجہ سے، کون سا ریزن ہے کہ تو واقعی حلال بیچے گا؟ کیوں بیچے گا؟ حلال گوشت مہنگا ملتا ہے، نان ذبیحہ سستا ملتا ہے،
قسم کھا رہا ہوں، نہیں 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 بالکل یہ میں حلال لے کر آؤں. کس حساب؟ کیوں لاؤ گے تم حلال؟ تم اس چیز میں خدا کی پرواہ نہیں کر رہے ہو جو تمہاری ذات سے مربوط ہے اور آسان ہے تمہارے لیے. اس میں کیوں تم پرواہ کرو گے؟ جس میں پیسہ انوالو نہیں ہے اس میں تو اللہ کی تم پرواہ کر نہیں رہے ہو. جس میں پیسہ انوالو ہے، جس میں اچھے اچھے دیندار بھی پھنس جاتے ہیں، اس میں تم مومن بن جاؤ گے. تو ایسے شخص سے گوشت لینا اور اس پر بھروسہ کرنا کہ یہ ذبیحہ بیچ رہا ہوگا، اس سے بڑی نادانی ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر پتہ چل جائے کہ ہے مسلمان مگر شراب پیتا ہے، اس سے نہیں لے سکتے گوشت آپ، اس لیے کہ اس کا بھروسہ نہیں رہا، اس پر کوئی آپ اس کو امین نہیں سمجھ سکتے، بھروسے مند نہیں سمجھ سکتے. نہ صرف یہ، اس حد تک یہ حدیث دیکھیں آپ کتنی سخت ہے واقعی یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اگر شرابی بیمار ہو جائے تو جا کر اس کی عیادت مت کرنا. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے معاشرے کی. یہ تعلقات جو ہے نا، پی آر، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے. سارے گناہ یہاں ہوتے ہیں. خود بڑا مومن ہے، بڑے نیک ہیں، مگر بس تعلقات رکھنے کے لیے وہ ہر گناہ کرنے کو تیار ہیں. الگ سے خود بچتے ہیں، خود شراب نہیں پیتے، خود ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، مگر اپنے پی آر باقی رکھنے کے لیے ہر گناہ کے لیے تیار ہیں. فائدہ اس کا ہو رہا ہے، کام وہ کر رہا ہے، گناہ وہ کر رہا ہے، شامل یہ ہو رہے ہیں. جیسے اکثر مکس گیدرنگ میں ہم جو ذکر کرتے ہیں، بھئی شادی اس کی ہو رہی ہے، مزے اس کے آ رہے ہیں، سمجھے، سارا کام اس کا ہو رہا ہے، گناہ آپ سمیٹ رہے ہیں. کیوں؟ تعلقات ہیں. اللہ سے نہیں کوئی تعلقات ہیں آپ کے، اہل بیت سے نہیں، اتنے مضبوط آپ نہیں ہو سکتے، اتنی طاقت آپ میں نہیں آ سکتی کہیں کہ نہیں بھی میں نہیں آ رہا. اور چلو تم اگر کافر سے کہتے ہوئے گھبرا رہے ہو وہ کیا کہے گا، کسی اور، یہ شیعہ ہے، اس کو تو تھپڑ مار کے کہو کہ بدتمیز یہ کرتے ہو تم، شرم نہیں آتی تم کو، اس کو ڈانٹ کے کہو. اور مجھ کو بلاتے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ کو بلانے کی، ایسی جگہ جہاں گناہ ہو رہا ہے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری، یہ کہو. چلے جا رہے ہیں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، ہاتھ میں اتنا بڑا ڈبہ لیے ہوئے اس کا. یہ سب چیزیں جو ہے نا، دیکھیں آپ، شارب الخمر اگر مریض بھی ہو جائے اس کی عادت مت کرو، اور کہہ دو کہ بھئی دیکھو تم مریض ہو، میں ضرور آتا مگر تم شراب پیتے ہو، میں نہیں آ سکتا. ہمت ہی نہیں ہے کہنے کی، جرأت ہی نہیں ہے، مومن کہاں ہو گئے. وَإِن مَاتَ فَلَا تَشْهَدُوا، اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت مت کرو. کہہ دو کہ بھئی میں اس کے جنازے میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ شراب پیتا تھا. یہ شراب کا مسئلہ تھا. خیر اب ایک اور معاملہ رہ گیا، وہ ہے جوئے کا. وہ بھی بہت رائج ہے اس معاشرے میں، تو تھوڑا بہت ہم جوئے پر بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وقت تمام ہو چکا ہے. اختصار کے ساتھ صرف اتنا کہ جوئے کی بھی اسی طرح بہت سخت اس کے لیے روایات ہیں اور احادیث ہیں. مختصر یہ کہ آپ یوں سمجھیں کہ جوئے کو اللہ نے شراب کے ساتھ رکھا، اور حد یہ ہے کہ پہلی آیت میں 4 گناہوں کا ذکر ہے جن سے اجتناب ضروری ہے اور جن کو رزق اللہ نے قرار دیا ہے، جن میں بت پرستی بھی ہے. مگر بعد کی آیت میں، آیت نمبر 91 میں اللہ نے کیا کہا کہ شیطان جو جال پھینکتا ہے وہ یہ 2 چیزیں یوز کر کے، اس میں بت پرستی کا بھی ذکر نہیں کیا. تو شراب کے ساتھ اسی کیٹیگری میں رکھا ہے اللہ نے جوئے کو. تو جوئے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. وقت تمام ہو رہا ہے، اور یہ جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی اس میں چونکہ زیادہ تفصیلات نہیں ہیں تو ہم جلدی سے اس کو بھی بیان کر دیں تاکہ اگلے ہفتے پھر ہمارا موضوع دوسرا آ جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ بات کہنے کے بعد اب ایک اور تاکید آتی ہے. اتنا سب کچھ کہنے کے بعد دیکھو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو.
وَاحْذَرُوا، اور بچے رہو، ہوشیار رہو، یہ سب نہ کرنا، یہ سب حرکتیں مت کرنا، بچے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں مانو گے اور روگردانی کرو گے تو اتنا سمجھ لو کہ ہمارے نبی کا کام تو صرف پہنچانا ہے. کیا مطلب؟ یعنی باقی چیزیں ہم دیکھ لیں گے قیامت میں، ہمارا نبی آ کے تم سے زبردستی نہیں کرے گا، ہمارے نبی کا کام پہنچانا ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. جن لوگوں نے، جو لوگ مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو، ایسی چیزیں جو منع ہیں. کیا مطلب؟ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ اتنا سخت ہے یہ، اتنی بری چیز ہے یہ؟ ہاں اتنی بری چیز ہے. کہا تو پھر جو ہمارے بھائی کچھ مر گئے بیچارے، وہ پیتے تھے اور مومن بھی تھے اور نیک تھے اور اچھے تھے، سب کچھ تھے، مگر پیتے تھے، تو کیا ہوگا ان کا؟ کہا دیکھو حرمت شراب سے پہلے اگر کسی نے شراب پی لی ہے اس وقت تو چلو کوئی بات نہیں، بشرطے کہ حرمت شراب کے بعد اذا متقوا، انہوں نے تقوی اختیار کیا ہو اور ایمان کا اظہار کیا ہو اور نیک عمل کیا ہوں. یہ تین چیزیں، 3 بار تقوی کا ذکر کیا ہے. 1 2 3 پڑھ لیجیے قرآن، اسی آیت پر غور کیجیے، تکرار ہے تقوی کی. اذا متقوا ثم اتقوا ثم اتقوا، تقوی شرط ہے. اس کا مطلب یہ کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان نے کیے اور اس کے بعد وہ معاف کر دیے گئے. جب معاف ہو جائیں تو یہ مثلا اب تو میرا گناہ معاف ہو گیا، اب ٹھیک ہے جو چاہیں کریں، ختم. سارا ختم ہونے کے بعد اب تمہاری ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اب ذرا سا بھی کوئی دھبا تمہارے دامن پر گناہ کا نہیں آنا چاہیے. کچھ ایسے اعمال ہیں کہ بھئی اگر تم نے یہ کر لیا تو معاف اللہ نے کر دیا. ایک ماں کو اللہ اتنا معاف کر دیتا اس کے گناہوں کو، جب اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس ولادت میں جو ثواب اس تکلیف میں اس کو ہوتا ہے یہ ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے وہ خود آج پیدا ہوئے، اس کے سارے گناہ معاف. تو اب جو چاہے کرے. اس کے بعد جب تک ایک کپڑا گندا ہے اس پر کوئی دھبا آپ لگائیں تو اتنا واضح نہیں ہوتا، لیکن جب دھو دیں اور کلین ہو جائے اب ذرا سا بھی دھبا دور سے نظر آتا ہے. اب تقوی اختیار، اب زیادہ تم کو خیال رکھنا پہلے سے بھی. تو اس لیے 3 بار دہرایا. شرط یہ ہے، ہاں ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر پہلے کرتے رہے. شرط یہ ہے کہ اب نہ کریں، اب بالکل نہ کریں اور ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں. ثم اتقوا وآمنوا، تو چونکہ ایمان کے درجات ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک درجہ ہے، ان درجات کی جانب بھی اس میں اشارہ ہو سکتا ہے. پھر بعد میں 30 مرتبہ پھر کہا ثم اتقوا واحسنوا، تقوی اختیار کریں اور احسان کریں. تقوی اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں، تقوی اختیار کریں اور احسان، یعنی پہلے ایمان، اس کے بعد کا درجہ احسان کا ہے. احسان کا درجہ ایمان سے بڑھ کر ہے. کیا فرق ہے؟ تو پیغمبر کی حدیث ہے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، تب جا کر وہ تم اس منزل پر پہنچو گے. تو اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے وہ معاف ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، وہ سب معاف، لیکن اس کے بعد مت کرنا. اور اس کے بعد اپنے ایمان کو اور تقوی کو 3 کیٹیگریز تقوی کی بیان کی ہیں، اور اس میں بھی 5ویں امام کی حدیث کو ہم بیان کر ہی دیں بہت مختصر، کہ تقوی کے 3 مراحل. ایک تقوی ہے تقوی فی اللہ، یہ خاص الخاص لوگوں کا تقوی ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا جو تقوی کیا ہے؟ تقوی فی اللہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ
ترک الحلال فضلا عن الشبہ، حلال کو بھی اللہ کی مرضی کے لیے ترک کر دینے کا نام، حلال کو ترک کر دینے کا نام تقوی فی اللہ ہے۔ دوسرا ہے تقوی من اللہ، یعنی بہت سے ایسے حلال ہیں جن کو ترک کرنا بہتر ہے، ہر حلال چونکہ حلال ہے کھا لو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہے دوسرا تقوی کی منزل ہے، اس سے نیچے کی وہ ہے تقوی من اللہ۔ ایک ہے تقوی فی اللہ، اللہ کی ذات میں تقوی، ایک ہے اللہ سے تقوی، یہ تقوی الخاص ہے، یہ خاص تقوی ہے، وہ خاص الخاص تقوی تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترک الشبہات فضلا عن الحرام، شبہے سے پرہیز کرنا۔ اب یہ چیز ہے پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے، تو عام انسان کے لیے حلال ہے، کھا لو، جب تک یقین نہ ہو کہ حرام ہے کھاؤ، جب تک نجس ہونے کا یقین نہیں ہے تمہارے لیے پاک ہے۔ اچھا، مگر چونکہ شبہ آ گیا، ایک مومن جو تقوی من اللہ کرتا ہے وہ شبہ سے بھی بچتا ہے، جہاں شک ہے اس سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ حالانکہ درمیان کا تقوی خاص الخاص والا بھی نہیں، یہ خاص تقوی ہے۔ عام تقوی کیا ہے؟ تقوی من خوف النار والعقاب، عذاب سے بچنے کے لیے، کروں گا تو عذاب ہوگا، یہ بھی تقوی اچھی بات ہے، لیکن یہ بالکل لو لیول کا تقوی ہے۔ یہ اللہ کے لیے نہیں بچ رہے ہیں، عذاب سے ڈر کے بچ رہے ہیں۔ اور یہ ہے کیا؟ حرام سے بچنا۔ حرام کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ کھائیں گے تو عذاب ہوگا۔ شبہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ نہیں اچھا لگ رہا ہے، میں اللہ کے لیے اس کو نہیں کھا رہا ہوں۔ حلال ہے، اس کو کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہا حلال ہے مگر بہتر ہے کہ میں نہیں کھاؤں، یہ فی اللہ تقوی ہے۔ تو اس طرح کے تقوی کے تو ہو سکتا ہے اس آیت میں انہی مدارج کی طرف اشارہ ہو کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اپنے تقوی کے مدارج کو بڑھاتے چلے جاؤ اور اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرو جہاں پھر تم محسنین میں شامل ہو جاؤ۔ تب خدا فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، یعنی اس طرح کی عبادت کرنے والوں کو جیسے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہو، خدا کو دیکھ رہا ہو، اس طرح کی عبادت کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ہمارے داماد ہیں ڈلس میں، ان کے والد والمارٹ میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے آیت اللہ سیستانی سے پوچھا کہ میں والمارٹ میں کام کرتا ہوں اور ہزاروں چیزیں بکتی ہیں، اس میں کبھی کبھی شراب کی بوتل بھی لوگ خریدتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں البتہ اگر شراب کی ہی دکان میں ہو تو وہ غلط ہے۔ دوسرے سٹا اور جو ہے شیئر خریدتے ہیں لوگ، اس میں نقصان ہوتا ہے، تو سٹا بھی اسی میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی خدا کی حدیث ہے کہ جو شخص بوتا ہے شراب کی چیز اس پہ بھی لعنت ہے، تو انگور اور گیہوں جو بویا جاتا ہے۔ اچھا سوال ہے آپ کا۔ اب انگور جو ہے اس کا مقصد شراب نہیں ہے، انگور ایک پھل ہے، لیکن ایک شخص بو رہا ہے انگور، وہ انگور بیچنے کے لیے نہیں بو رہا ہے، وہ شراب کے لیے انگور بو رہا ہے، تو حرام ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں جو بوئی جاتی ہیں ان کا کام ہی صرف شراب ہے یا نشے کی چیزیں ہیں، وہ جائز نہیں اس نیت سے بونے کا۔ لیکن اگر نیت وہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کھجور سے بھی شراب بنتی ہے، تو ایسا نہیں، اس نیت سے بونا حرام ہے۔ تو دوسری چیز قبلہ، جو حلال کو بھی نہ کھائے وہ اللہ کے وہ سب سے درجے پہ ہے، تو خدا تو فرماتا ہے کہ تم کیوں حلال چیز کو حرام کرتے ہو؟ حلال سے یہاں مراد وہی ہے کہ مثال کے طور پر ایک کھانا ہے بالکل حلال ہے آپ کے لیے، کسی طرح اس میں حرمت کا ایک ذرہ بھی نہیں شامل ہے، 4 قسم کے کھانے 5 قسم کے آپ کے پاس رکھے ہوئے،
سب حلال پاک ہیں، پاک پیسے سے خریدے گئے ہیں، محنت کی، بالکل ایک مومن پاک ہیں، ہر یعنی کوئی اس میں حرمت کا تصور آپ نہیں کر سکتے، بلکہ شبہے کا بھی تصور آپ نہیں کر سکتے، حلال ہے۔ لیکن جو بہت ہی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے ائمہ کی بھی سیرت ہے، ان کے یہاں ہم کو ملتا ہے کہ مولائے کائنات ایک طرف امام حسن کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، سب آ کے کھا رہے ہیں، مولائے کائنات سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حلال کو کیوں ترک کیا تھا؟ اس حلال کو ایک ریزن تھا، تو اگر ایک ریزن اس سے بہتر آ رہا ہے ترک کرنے کا، بہتر ہے کہ اس حلال کو ترک کر دو۔ اتنے کھانے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ بھئی میں کیسے کھاؤں؟ میں نے ابھی کل ہی کچھ مؤمن ایسے بھوکوں کو دیکھا ہے کہ جن کو اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں مل پاتا، اتنے لذیذ کھانوں میں سے۔ میرے لیے حلال ہے، مگر میں اللہ کی اس خوشنصیبی کہ میں اس کو ترک کرتا ہوں، جب تک وہ نہیں کھائے گا میں نہیں کھاتا۔ یہ ایک مثال ہم نے دی، اس طرح دسیوں مثالیں آ سکتی ہیں۔ امام خمینی نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بس آ گئے متقی بن گئے نیک۔ تقویٰ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حتی الحلال، حلال سے بھی آپ پرہیز کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں، لیکن آپ میں وہ علم ہو، کمپیریزن کریں کہ کون سے حلال پریفریبل ہے اس وقت اور کون سا حلال کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ایسا نہیں حلال کا مطلب آپ حلال کھانا چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ حلال آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک دوسرا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل نہیں کر رہا کہ آپ یہ حلال بھی کھائیں۔ ایک اچھی گاڑی آپ لے سکتے ہیں، بہترین شاندار گاڑی لے سکتے ہیں، لے لیں، حلال ہے، آپ کا پیسہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے محنت کی ہے۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف ایک دوسرا مومن ہے، اس کی کیا حالت ہے۔ یہ ہر ایک نہیں رکھتا، آپ پر واجب بھی ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ خاص الخاص کا تقویٰ آپ پر واجب نہیں ہے، عوام پر خاص تقویٰ بھی واجب نہیں ہے۔ جو واجب ہے وہ پہلا والا، پہلی منزل ہے، عام تقویٰ وہ واجب ہے، حرام سے بچنا۔ لیکن یہ جیسے جیسے بلند ہوتے جائے، ائمہ کے کردار صرف سنانے کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ ائمہ کا کردار وہ ایسے تھے اور انہوں نے دیکھا اور فقیروں کو لے جا کر یہاں تو یہ ہے کہ لوگوں کا مؤمنین، دوسروں کی بات چھوڑیں، یہ حال ہے کہ کلاسز سیٹ کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ یہ اب وہ کہیں کہ میں اپر کلاس میں بیٹھ رہا ہوں، میں اس طرح کی دعوتیں کر رہا ہوں، میرے اس طرح کے مکانات ہیں، اس طرح کی گاڑیاں، حرام ہے اس کے لیے؟ حرام نہیں بیچارے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تقویٰ سے محروم ہے، ان درجات سے تقویٰ کے۔ یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو حلال کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جب انسان حلال کو چھوڑتا ہے کسی اور اہم حلال ہی کے لیے، یا کسی واجب کے لیے، یا کسی اور سبب کے لیے، یعنی پریفرنسز وہ سیٹ کر لیتا ہے اپنے۔ حلال تو دنیا میں ہر چیز تقریباً حلال ہے، علاوہ ان چیزوں کے گنتی کے جو حرام کر دی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب حلال ہے تو ہر چیز کھاؤ، حلال ہے تو ہر چیز پیو، حلال ہے تو ہر چیز، بس یہ ہے مطلب حلال۔ حتی الحلال کا مطلب یہ ہے۔ مثلا آپ کافی نہیں پئیں، حلال ہے پیو، نہیں میں ایک یہ ڈالر بچاؤں گا، یہ میں فلاں جگہ غریبوں کو، یتیموں کو بیچ دوں گا، وہاں اس سے وہ 3 دن کا کھانا کھائیں گے اس میرے ایک کافی کے پیسے سے۔ ایک مثال دے رہے ہیں ہم آپ کو، اس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں زندگی میں آ سکتی ہیں، مگر یہ تقویٰ آ نہیں سکتا، بہت سخت ہے یہ تقویٰ، اور اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس لیے خاص الخاص کا تقویٰ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ امام کی حدیث ہے، یہ کسی عارف کی یا کسی عالم کی یا کسی شخص کی نہیں، یہ امام کی حدیث ہے، چھٹے امام کی کہ اور انہوں نے اس کو پریکٹیکلی بتایا کہ خاص الخاص کا تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی پہلے ادیان میں بھی، پہلے انبیاء کے دور میں بھی خمر جو ہے وہ حرام رہی۔ سورہ یوسف میں تو باقاعدہ اس کا ذکر ہے اچھی طرح سے کہ یہ اس کو نچوڑنے کا 7 سال کے بعد کا جو ذکر ہے، اس میں یہ کہ اس کو نچوڑیں گے اور اس کو محفوظ کریں گے، اس کے بارے میں نہیں، شراب کے لیے نہیں ہے وہ تو وہ خواب جو دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا اس کے ساتھ دو، جب اس
اس پہ جو ہے نا 7 سال کے بعد جو خوشحالی جب ختم ہوگی ہاں۔ اور پھر جب اچھا سیزن آئے گا تو اس پہ ہم لوگ وہ لوگ شراب کو نچوڑیں گے. نہیں، شراب نہیں ہے، سوال ہی نہیں، شراب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، پریزرو کرنے کا. مثلا لاسٹ ہی درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ وائن جو ہے نا، اس مثلا آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں آج بھی وائن کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب ہے کہ وائن پیتے تھے. اس وقت جو ڈرنک تھا اس کو وہ وائن کہہ رہے ہیں. اصطلاحات کا فرق ہے، مصطلحات کا فرق ہے. وہ چیز نہیں، یعنی مسکر نہیں ہے. مسکر کا مطلب جو نشاور چیز ہے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا. نبی ہیں، معصوم ہیں، ہر زمانے میں یہ بالکل. اور یہ بھی حدیث ہے جو ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے، یہ بھی روایت ہے، ہم اپنی کوئی تحقیق ریسرچ پیش نہیں کر رہے ہیں. السلام علیکم صاحب. ایک کویشچن تھا کہ آپ جو بول رہے تھے کہ اسٹاکس بھی از اے فارم آف گیمبلنگ، تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاؤ از. نہیں، اسٹاک نہیں ہے. اسٹاکس نہیں ہے؟ نہیں، اسٹاکس از ناٹ. اسٹاک گیمبلنگس نہیں ہے. اسٹاک حرام ہو سکتا ہے، ہاں، اگر آپ حرام کمپنی میں انویسٹ کریں، ایسی کمپنی میں جو صرف شراب بیچ رہی ہے مثلا، اس میں انویسٹ کریں آپ، تو اسٹاک پھر وہ حرام ہو جائے گا، لیکن وہ گیمبلنگ پھر بھی نہیں ہے. گیمبلنگ کب ہے؟ جب آپ شیئر نہیں کر رہے ہیں، نفع نقصان، تو پھر وہ گیمبلنگ. وہ بغیر محنت کے بیٹھے ہوئے آپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی بھی اور محنت نہیں کر رہا ہے اور آپ اس میں کوئی شیئر نہیں ہے آپ کا، بس ایسی پیسہ آ گیا، وہ جو جوا ہوتا ہے اس کو گیمبلنگ کہتے ہیں. پھر واٹ اباؤٹ میڈیکیشنس؟ تھوڑی میڈیکیشنس کے اندر دے یوز الکوہول ان پریپریشن، تو وہ میڈیکیشنز یوز کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں، لاسٹ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ الکوہل کا فرق ہے. الکوہل اگین جیسے وائن کے لیے ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے وائن، کس چیز کے لیے کب بولا جا رہا تھا، کیا کس چیز کو وہ وائن کہہ رہے تھے، کسی کو ہم آج وائن کہہ رہے ہیں. ایسی الکوہل اب ایک ٹرم بن گئی ہے شراب کے لیے. حالانکہ الکوہل شراب کو نہیں کہتے. الکوہل ایک کیمیکل ہے، وہ کیمیکل زیادہ ڈال دیا جاتا ہے تو وہ پھر وہ شراب کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی، وہ ایک پروسیجر ہے، اس کا سسٹم ہے. الکوہل جو ہے خود بذات خود جو کیمیکل الکوہل ہے یا سنتھیٹک الکوہل ہے، وہ نجس نہیں ہے. ہاں، اس کا پینا جائز نہیں ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے، یعنی وہ شراب نہیں ہے. اب وہ کچھ چیزیں پریزرو کرنے کے لیے وہ اس ٹائپ کا الکوہل جو سنتھیٹک الکوہل ہے، جو نجس نہیں ہے، وہ والا الکوہل جو شراب نہیں ہے، جو وائن نہیں ہے، جو نشہ آور نہیں ہے، وہ چیز اگر دوائیوں میں شامل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور ہمارے خیال سے یہ اسی ٹائپ کا الکوہل ہے. باقی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں خود. صلوات محمد و آل محمد. الحمدللہ یہ پھر اس سال نیا سال شروع ہوا ہے. پروردگار انشاءاللہ آپ کو صحت و سلامتی کرامت فرمائے اور ہمیں موقع دے کہ انشاءاللہ یہ درس قرآن کا یہ جو معارف ہیں، مطالب ہیں اور یہ جو مفاہیم ہیں، یہ ہمارے دل و دماغ میں انشاءاللہ راسخ ہوں اور ہم ان تعلیمات پر قرآن کی اور اہل بیت کی انشاءاللہ عمل پیرا ہو سکیں. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں داخل شامل فرمائے. محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.